बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले रिकॉर्ड तोड़ जलसे के बारे में कि किस तरह पूरे पाकिस्तान से लोगों ने शिरकत की। उसके बाद मुल्क भर में आज दफ़ा 804 नाफिज रही मकबूलियत का सुल्तान इमरान खान। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 5 लाख वीडियोस और 7 करोड़ व्यूज़, ये क्या मामला है, ये भी आपको बताऊंगा। और फिर जलसे के इख्तिताम पर या जलसे के इख्तिताम के करीब होने पर वही तशवीशनाक खबरें आना शुरू हो गई कि मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे शेलिंग शुरू हो गई और पुलिस और जो है वो जलसे के शुरका थे उनमें झड़पें शुरू हो गई। असल में ये मसला बना कहाँ से? ये मसला यहाँ से बना कि इंतज़ामिया ने कहा था कि आप लोग जलसे को 7 बजे क्लोज करेंगे। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, सुबह इन्होंने इतनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर दी, इतनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर दी रोडों पे, गलियों में, बाज़ारों में कि आम लोग भी जो है वो रुल के रह गए। यानी जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ पे भी इन्होंने कंटेनर लगा दिए। वो काफिलों को आते आते, ख़ासकर जो अली अमीन गंडापुर का काफिला था बहुत बड़ा था, तो उनको देर हो गई। जब जाहिर है वो अब इतना ज़्यादा वो सफ़र करके आ रहे थे KPK से और बहुत ज़्यादा लोग थे, उन्होंने जलसे में शिरकत करनी थी। फिर आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला हैं, उनका खिताब भी ज़रूरी था। तो इनकी ज़िद थी कि 7 बजे। हालांकि आप देखें तो ये ना कोई आबादी में जलसा था, ना पिंडी में, ना इस्लामाबाद में। एक इस्लामाबाद से तकरीबन 40-45 मिनट की ड्राइव पे ये मकाम है संजानी, वहाँ की मवेशी मंडी, वहाँ पे जो है जगह दी गई। पहले इन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी, लोगों को लंबे लंबे रूट दिए और होटलों वालों को कहा कि खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, क्योंकि हम यजीद की औलाद में से हैं और हमारा जद अमजद यजीद था। तो ये कुछ इन्होंने किया। फिर कारकुनों को पहुंचने में दुश्वारियां हुई। आप वीडियोस देखी होंगी आपने सोशल मीडिया पे कि लोग कच्चे रास्तों से, लोग झाड़ियों से, लोग जंगलों से वो रास्ते तलाश करते हुए वो जलसा गाह तक पहुंच रहे थे। लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि ये निज़ाम, ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहती है। मसलन 7 बजे का टाइम था, 8 बज गए, ठीक है, या 9 बज गए, इसमें यानी हुकूमत का क्या खर्चा हो रहा था या हुकूमत को क्या तकलीफ थी? पुलिस का ये आलम था कि सारी पुलिस वहां से गायब हो गई। हालांकि NOC में था कि पुलिस सिक्योरिटी देगी, लेकिन उनको क्या, वो PTI वालों को पाकिस्तानी नहीं समझते, वो PTI वालों को इंडिया का समझते हैं। खुदा न खास्ता वहां पे कोई हादसा हो जाए या हादसा हो जाता इनकी बला से, क्योंकि ये उनको पाकिस्तानी नहीं समझते, ये उनको अछूत समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे बाप का है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, लिहाजा हमारा कब्जा है। इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि हुकूमतें ऐसी नहीं होती, ऐसा कब्जा ग्रुप होता है जो, और यही कुछ इन्होंने बंगालियों के साथ किया, यही कुछ। यानी उनको धुतकार के रखा, उनको शूदर बना के रखा, फिर उन्होंने जो बांस दिया इनको पूरा, वो फिर इनको लग समझ गई। तो यहां भी जो है वो तशवीश, फिर ये जो पिक्चर पेश करना चाहते हैं ना PTI की, वो पिक्चर पेश करना चाहते हैं कि ये लड़ते हैं, ये फसाद करते हैं और ये हंगामा करते हैं, ये पिक्चर पेश करना चाहते हैं। क्योंकि 9 मई का जो ड्रामा था उसकी इतनी किस्तें चलाई इन्होंने, इतनी किस्तें चलाई, जिस तरह वो इंडिया वाला ड्रामा 400 किस्तों का होता है, इन्होंने इतनी किस्तें चलाई, हर किस्त फ्लॉप और लोगों की दिलचस्पी कम होती गई। सबसे बड़ी इनकी किस्त फ्लॉप हुई 8 फरवरी को, लोगों ने नहीं बयानिया कबूल किया और लोगों ने जो है ना वो इमरान खान को वोट दिया। आज आप लोग देखते, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कि किस तरह लोग पहुंचे और कितना जज्बा था लोगों में, कितना जुनून था लोगों में। लेकिन ये PTI को वो इंतशारी साबित करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख के, भुट्टो को तो हमने नहीं देखा, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे वो इमरान खान ने किए। जलसा होता है, उसके बाद हर कोई अपने घरों को चला जाता है। लेकिन ये अब निज़ाम इस बात पे डटा हुआ है
پاکستان کی ساری جو سیاسی قوتیں ہیں، غیر سیاسی قوتیں ہیں، وہ ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے۔ بہرحال وہاں سے تشویشناک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی بڑا تصادم نہ ہو، اللہ کرے کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو، نہ کارکنوں کا اور نہ ہی لوگوں کا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سروے۔ اب یہاں سے، اب جس طرح میں نے کہا کہ نظام نہیں سمجھتا، اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھنا چاہتی، وہ نئی بخاری نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ فوج خدا نہ خواستہ جس فوج کے ساتھ لوگوں کو نفرت ہو جائے نا، وہ کبھی بھی ملک کا دفاع نہیں کر سکتی۔ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ ہمیں فوج سے نفرت ہے، لیکن کچھ افراد ہیں جن کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ بد دل ہیں۔ یعنی میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا رکھوں گا، یہ جو مین چینلز ہیں نا، مین سٹریم چینلز، یہ بھی اپنی، کیونکہ ان کو آپ ادھر تو دیکھتا کوئی نہیں ہے، یہ اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں، آپ چیک کر لیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، یعنی جیو سارے چینل ڈالتے ہیں۔ انہوں نے 8 مہینوں میں انہوں نے 5 لاکھ ویڈیوز ڈالی، سارے چینلوں نے ملا کے۔ بات کو سمجھنا ہے، 5 لاکھ ویڈیوز انہوں نے ڈالی، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے جو عمران خان کے متعلق ویڈیوز تھیں، عمران خان کے متعلق، اس پر ویوز آئے 7 کروڑ اور 61 لاکھ، 7 کروڑ 61 لاکھ ویوز انہوں نے لیے یہاں سے، سوشل میڈیا سے۔ ادھر تو دیکھتا کوئی نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے، کبھی 40 بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی 50 بندے، ان کو بھی پتہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو عمران خان کے متعلق ویڈیوز تھیں وہ کتنے لوگوں نے دیکھی؟ 7 کروڑ اور 71 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ، نہیں جی بالکل 7 کروڑ اور 71 لاکھ جو ہے نا وہ لوگوں نے دیکھی، یہ عمران کے متعلق۔ دوسری تمام پارٹیاں، یعنی دوسرے تمام لیڈر، عمران کے متعلق اتنے، اور دوسرے تمام لیڈر، نواز شریف، مریم، سارے ان کی ویڈیوز 3 کروڑ اور 61 لاکھ لوگوں نے دیکھی۔ عمران 7 کروڑ اور 8 لاکھ، 7 کروڑ اور 8 لاکھ ویوز، اور تمام لیڈروں کو ملا کے باقی جتنے بھی ہیں ان کے جی ویوز آئے ہیں 3 کروڑ اور 61 لاکھ۔ یہ مقبولیت کا اندازہ کر لیں۔ اچھا، پی ٹی آئی پہ انہوں نے جو ویڈیوز ڈالی، پارٹی پوزیشن، پی ٹی آئی کے جو ویورز تھے وہ تھے 7 کروڑ 71 لاکھ، 7 کروڑ 71 لاکھ پی ٹی آئی کے متعلق جو ویڈیو تھی، اچھی تھی، بری تھی، پروپیگنڈا تھا، جو بھی، اور تمام پارٹیاں ملا کے، تمام پاکستان میں جتنی رجسٹرڈ پارٹیاں ہیں ان کی ویورشپ کتنی بنی؟ 2 کروڑ اور 27 لاکھ، 2 کروڑ۔ یہ فرق ذرا چیک کریں۔ یہ ہے مقبولیت کا سلطان، جس کی وجہ سے کانپیں ٹانگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے سارے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی عمران کے متعلق جو ویڈیوز ڈالی گئیں ان پہ کتنے ویوز آئے؟ ان پہ ویوز آئے 7 کروڑ اور 8 لاکھ، 7 کروڑ 8 لاکھ۔ دوسرے تمام سیاسی رہنماؤں پہ 3 کروڑ اور 61 لاکھ۔ پی ٹی آئی پہ جو ویڈیوز ڈالی 7 کروڑ 71 لاکھ، اور باقی تمام رجسٹرڈ پارٹیوں پہ 2 کروڑ اور جو ہے وہ 27 لاکھ۔ یہ فرق ہے مقبولیت کا، یہ اندازہ کا، یہ سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی ادھر ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ادھر ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں، بغیرت ہو گئے ہیں، ادھر تو ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مقبولیت کا یہ سروے آیا ہے، تو آپ سروے سے اندازہ کر لیں کہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی کیا مقبولیت ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، عوام کی بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ خبر یہ، جس طرح میں نے بتایا کہ حکومت بات بات پہ دفعہ 144، اس دفعہ کا آج آپ کو تعارف کراتا ہوں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، یہ گوروں کے دور کی بات ہے، کیونکہ ان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا بغاوت کا، یعنی ان کا جو قبضہ تھا وہ تھوڑے سے لوگ تھے اور اتنے بڑے علاقے پہ قبضہ تھا ہندوستان پہ، وہ دفعہ 144، جہاں پہ 10 بندے، 11 بندے، 15 بندے اکٹھے ہوتے، وہ سمجھتے ہمارے خلاف بغاوت ہونے جا رہی ہے، انہوں نے قانون متعارف کرا دیا، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے جی، نہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں،
نہ آپ جلوس نکال سکتے ہیں، نہ آپ پبلک گیدرنگ کر سکتے ہیں، 4 یا 4 سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ اولاد ہیں گوروں کی، یہ جو ہے نا ٹرینڈ ہے بیوروکریسی گوروں کی، یہ ہیں ان کی لدیں صاف کرنے والے، یہ ہیں ان کے کتے دھونے والے۔ پاکستان بننے سے پہلے کا قانون وہ ابھی تک 2024 تک لاگو ہے۔ کہاں آزاد ہوئے ہم؟ 1947، پھر وہی گوروں والا قانون، یہاں اپنے لوگوں پہ کہ اکٹھے نہ ہوں، جلسہ نہ کریں، جلوس نہ نکالیں، آئین کہتا ہے بالکل اجازت ہے۔ تو بہرحال آج 144 جو دفعہ تھی وہ دفعہ ہو گئی، پورے ملک میں کارکنوں نے اس کو دفعہ کو اڑا دیا، کارکن اکٹھے ہوئے قافلوں کی شکل میں، بلوچستان سے، باجوڑ سے، لاہور سے، فیصل آباد سے اور ان تمام علاقوں سے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ قافلے وہ پہنچے۔ اور اس میں جو اہم ترین بات تھی، جو سارے تبصرہ نگار بات کر رہے تھے، وہ یہ کہ لیڈر لیس جلسہ تھا۔ اب آپ تصور کریں نا کہ اگر اس جلسے میں عمران خان ہوتے اور اتنے جذباتی مناظر تھے، یعنی جلسے میں اتنے جذباتی مناظر تھے کہ جو ہی عمران خان کی جو ہے وہ تصویر آتی، جو عمران خان کی آواز آتی، لوگ زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ روئے ہیں عمران خان کو سکرین پہ دیکھ کے۔ یہ جذباتی وابستگی ہے۔ تو آج پورے ملک میں دفعہ 804 قیدی نمبر 804 کی وہ دفعہ لگی رہی ہے، پورے ملک میں جلسہ ہوا ہے، سڑک سڑک پہ جلسہ ہوا ہے، محلے محلے میں جلسہ ہوا ہے، اور جتنے لوگ اسلام آباد پہنچے ہیں اور جس طرح انہوں نے کنٹینر ایسے ثابت ہوئے جس طرح کہ وہ ماچس کی ڈبیاں تھیں۔ یعنی آپ کو بتائیں، اب وہاں بنگلہ دیش میں دیکھیں، یعنی ایک تبصرہ نگار نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، وہ یہ کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جلسے کو روکنے کے اقدامات کریں یا فلائٹیں پکڑیں، یعنی فلائٹوں کا بندوبست کریں۔ یہاں تک نوبت آئی ہوئی تھی کہ اگر اس طوفان نے اسلام آباد کا رخ کر لیا یا اڈیالہ کا رخ کر لیا تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگ تھے۔ یعنی یہ سارے کہہ رہے تھے کے پی کے۔ علی امین گنڈا پور کا قافلہ آیا ہی نہیں تھا، اس وقت پورا پنڈال وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ بار بار کہہ رہے تھے علی امین گنڈا پور اور کے پی کے، یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا، یعنی لاہور سے، پنڈی سے، اسلام آباد سے، ٹیکسلا سے، اٹک سے، یہاں سے جو ہے نا وہ لوگوں نے جہلم سے پنڈال کو بھر دیا۔ ابھی علی امین گنڈا پور کا جو ہے نا وہ قافلہ پہنچنے سے پہلے پنڈال کھچا کھچ، اور سارے جو رپورٹرز ہیں وہ یہی رپورٹ کر رہے تھے۔ یعنی پی ٹی وی تو کہہ رہا تھا نا کہ 5 لوگ رستے میں ہیں، 9 لوگ ٹرکوں پہ ہیں اور 90 بندہ وہ جلسہ گاہ میں ہیں۔ یہ آپ کو غریدہ فاروقی یا حسن ایوب یا انصار باسی، کیونکہ وہ تو بھاڑ کھاتے ہیں، یعنی بھاڑ، پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ تو بھاڑ کھاتے ہیں نا، وہ تو تنخواہ ہے ہی نہیں۔ تنخواہ تو ہوتی ہے حق بات کی، تنخواہ تو ہوتی ہے سچ بات کی، تنخواہ تو ہوتی ہے اپنا پورا کام کرنے کی۔ تو وہ تو بھاڑ کھاتے ہیں، ان کو تو میسج ملتے ہیں، ان کو تو خبریں ملتی ہیں، اس لیے ان کے 2 کنال کے جو ہے نا وہ گھر ہیں بیریا ٹاؤن میں اور جو ہے نا وہ ڈیفینس میں، وہ تو بھڑوے ہیں، ان کو تو بھاڑ ملتی ہے اور وہ آگے بیانیہ بیان کرتے ہیں۔ ورنہ آج پورے جو ہے وہ ان شہروں کے جو راستے تھے وہ اسلام آباد کی طرف تھے۔ اس میں جس طرح میں نے پہلے والے وی لاگ میں بتایا کہ بزرگ تھے، اس میں جوان تھے، اس میں بچے تھے۔ بہرحال آخری جو پیغام یہ ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ ہاں، نئی بات یہ تھی کہ ایک تو یہ پہلا جلسہ تھا بہت عرصے بعد اسلام آباد کی حدود میں، کیونکہ پہلے جلسے ہوئے کے پی کے میں، سوابی میں، سوات میں، وہاں تو ان کا آپ کو پتہ ہے 2/3 اکثریت ہے، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ان کا پہلا ٹیسٹ تھا اور یہ پہلا ٹیسٹ انہوں نے بہت شاندار طریقے سے پاس کیا ہے، اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور فیصلہ کرنے والوں نے، اگر آپ اس کو حکومت سمجھتے ہیں نا، اس چاپلوس کو جس کا نام شہباز شریف ہے، یا اس زرداری کو، مسٹر 10% کو، اگر آپ ان کو حکومت سمجھتے ہیں تو آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ کوئی ان کی حکومت نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے۔
یعنی عمران خان سے وہ 22 اگست والا جلسہ کس نے منسوخ کرایا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اڈیالہ جیل کا صبح 7 بجے دروازہ کس نے کھلوایا ان کو نہیں پتا تھا۔ اب جان سے اندازہ کر لیں کہ ان کو کس چیز کا پتہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے کیس معاف کروانے تھے جو دن قاضی فائد عیسی نے کر دیے ہیں، اپنا نیا مال بنانا تھا، یعنی کافی عرصے سے عمران خان کے 3.5 سال پھر نگران حکومت کافی عرصے سے ان کے چشمے خشک تھے، نیا مال بٹورنا تھا، نئے کاروبار کرنے تھے، دودھ پلانا تھا۔ اب وہ دودھ کس کمپنی کا ہے یہ بھی آپ کی میں اس پہ چھوڑتا ہوں ذہانت پہ کہ وہ دودھ کس کمپنی کا ہوگا آپ نے نوٹس میں، کیونکہ وہ جس کمپنی کا ہے نا وہ پتہ چل گیا سارا کہ یہ کیوں سارا نظام ایک جیسا ملا ہوا ہے، تو وہ دودھ کی کمپنی کا بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ سسٹم کب سمجھے گا، لوگوں کی مرضی پہ کب چلے گا، لوگوں کی جو ہے نا وہ منشا پہ کب چلے گا؟ 8 فروری کو تو نہیں چلا، لیکن ضد پکڑی ہوئی ہے، انا پکڑی ہوئی ہے، پھر ملک کی یہی حالت رہے گی۔ آج پورے جو ورلڈ میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے وہ بہت بڑی تعداد میں نکلے، پھر ساتھ وہ دوسری سٹوریز بھی لگاتا ہے، عمران خان کی قید بھی لگاتا ہے، پابندیاں بھی لگاتا ہے، کنٹینرز، یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ادھر سرمایہ کاری کریں، باہر والوں کو کہتے ہیں۔ سرمایہ اور سرمایہ دار اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ یہ کنٹینر دے کر سرمایہ کبھی نہیں آتا، اس لیے چین نے کہا سیاسی استحکام لائیں، یو اے ای نے کہا سیاسی استحکام لائیں، اور اس نے سعودیہ نے کہا سیاسی استحکام لائیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا ارسطو کون ہے، ہم سے بڑا افلاطون کون ہے، ہم جس طرح چاہیں گے اسی طرح چلائیں گے۔ چلائیں جی، آپ سے چلتا ہے تو اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ احسان اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔